बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहतशाम रहमान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सज्जाद मीर के साथ। नाज़रीन, कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का नाम हुकूमत की जानिब से ECL में शामिल कर दिया गया है, जिस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से काफ़ी सख्त रद्दअमल देखने को मिल रहा है और ये कहा गया है कि ये चूँकि अदलिया के हुक्म की खिलाफ वर्जी है, इसलिए हम तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए अदालत में दरख्वास्त देंगे। दूसरी जानिब इमरान खान साहब की जानिब से ये कहा गया है कि जिसने मुल्क को, कौम की दौलत को लूटा है, उसे हम मुल्क से बाहर नहीं जाने देंगे। फिर आज एक और अहम डेवलपमेंट ये है, शेख रशीद साहब की जानिब से भी इसी वाले से भी बात की गई है कि अरबों रुपए की करप्शन है और इस वजह से हम नहीं चाहते कि वो शख्स जिसने नवाज शरीफ साहब की जमानत दी हो वो खुद मुल्क छोड़ के यहाँ से चला जाए। फिर डैब के चेयरमैन की जानिब से रावलपिंडी रिंग रोड का जो मंसूबा है उस पर भी नोटिस लिया गया है और उसकी तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। फिर वज़ीर आज़म के करीबी साथी जुल्फी बुखारी साहब ने भी कुछ देर कबल ट्वीट किया और उनकी जानिब से ये कहा गया कि वो अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनके ऊपर जो इल्ज़ामात लगे हैं उनसे ख़ुद को क्लियर करें और पाक साफ होकर फिर वो दोबारा इस ओहदे पर आना चाहते हैं। गुलाम सरवर खान साहब जो वफाकी वज़ीर, उनकी जानिब से भी ये कहा गया कि अगर मेरे ऊपर कोई करप्शन का इल्ज़ाम साबित हो गया रिंग रोड मंसूबे के हवाले से तो मैं सियासत ही छोड़ दूंगा। इस पर बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार जनाब सज्जाद मीर साहब से, जो हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। सज्जाद मीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सज्जाद मीर साहब, किस तरह से देखते हैं शहबाज शरीफ साहब का नाम ECL में डाल दिया गया और आज बहुत ज़्यादा बयानात भी सामने आ रहे हैं, फिर ये कहा जा रहा है कि हुकूमत भी सुप्रीम कोर्ट में जा रही है और मुस्लिम लीग नून जो है वो भी अदलिया का दरवाज़ा खटखटा रही है कि तौहीन अदालत का केस बनता है। देखें, बात सुने, ये एक लतीफे की बात नहीं है तो और क्या है कि ईद की छुट्टियां भी उनकी इस काम में गुजरी के कानून का दफ्तर खुला के वजारत कानून का ये नोटिफिकेशन जारी किया और 2 दिन ये वजाहत करते रहे कि अभी जब लोगों ने शोर मचाया कि ईद की छुट्टियों में भी आप दफ्तर खुलाकर ये नोटिफिकेशन कर रहे हैं, सर्कुलर के जरिए से कबीना से मंजूरी ले रहे हैं, यानी सर्कुलर से कबीना की मंजूरी लेने का मतलब है कि आपने वहां मीटिंग नहीं की बल्कि एक सर्कुलर बनाया और तब कबीना के अरकान को भेजा मुबैना तौर पर और उससे कहा इस पर दस्तखत कर दो और दस्तखत करा के उसने कहा कि काबीना का फैसला है और ये कर रहे हैं। ये ईद की छुट्टियों में करते रहे, जिसका मतलब है कि शहबाज शरीफ वाले ये कह रहे हैं कि वो हमसे बहुत सहमे हुए हैं, खासतौर पर शहबाज शरीफ से सहमे हुए हैं। उसकी आसान इंटरप्रिटेशन ये की जाती है कि उनको ये ख्याल है कि शहबाज शरीफ लीडर ऑफ द अपोजिशन है और अगर वो बाहर आ गए हैं तो गालिबन इसलिए आए हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई नहीं लड़ना चाहते जी। ऐसी सूरत में इस बात का इम्कान पैदा हो जाता है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन के लिए एक तरह की चांस होता है कि वो किसी सूरत में वजीर आजम बन सकता है। वो एक अल्टरनेटिव कैंडिडेट होता है। वो कैंडिडेट अगर एस्टेब्लिशमेंट को भी काबिल कबूल हो जाए, जैसे कि शहबाज शरीफ के बारे में कहा जाता है कि वो काबिल कबूल हो सकता है, तो वो मुसीबत डाल देगा इनको। इनमें इतनी जान तो है नहीं कि पोलिटिकली फेस करें। ये शहबाज शरीफ के खिलाफ लट लेके पड़े हुए हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, ईद की छुट्टियां खराब कर रहे हैं, नकिया गली में बैठकर चैन नहीं आ रहा इनको और लगे हुए हैं कि किसी तरह से शहबाज शरीफ पहले नाम ब्लैक लिस्ट में था जी, अब ECL में डालने के लिए उन्होंने कमेटी कर। बताइए वो कमेटी क्या फैसला करेगी जिसमें फरोग नसीम हो, जिसमें शहजाद अकबर हो और जिसमें माशाअल्लाह शेख रशीद हो। आप उससे क्या तवक्को करते हैं कि वो क्या फैसला करेगी? तो सज्जाद साहब, आप समझते हैं कि ये वाकई एहतसाब हो रहा है, मुल्क में फेयर ट्रायल हो रहा है, या फिर सियासी इंतकाम की अगली किस्त शुरू कर दी गई है? देखिए, मैंने आपको जो तफसील बताई है ये बताती है कि ये एहतसाब है। कह रहे हैं कि जनाब, अच्छा अगर आपको पता नहीं था, मुकदमा उन पर चल रहा था, आपने पहले तो उनको इस लिस्ट में शामिल नहीं किया जी। पहले तो आप ECL पे नहीं लाए, पहले तो आपको डर पैदा नहीं हुआ। वो बाहर जाने लगे और जब उन्होंने कोर्ट से आर्डर लेके जाने की कोशिश की तो आपने एयरपोर्ट पर उनको रोक दिया। कोई ये कानून मौजूद है, FIA जो कर सकती है वो किया। अब ये तौहीन अदालत का केस लेके पहुंच गए। अब वहां जो कंट्रोलर लेवल के, वो नीचे रजिस्ट्रार लेवल के लोग होते हैं, उन्होंने एतराज किया कि कोरोना की वजह से आजकल हम तौहीन अदालत के केस नहीं सुन रहे। तो भाई कहाँ जाए फिर? ये तौहीन अदालत के केस नहीं है, ये शहबाज शरीफ के ह्यूमन राइट का केस है। तौहीन अदालत तो अदालत की हुई है, लेकिन अदालत की तौहीन के साथ उसके इंसानी हकूक छीने गए हैं। वो अपने इंसानी हकूक के हसूल के लिए अदालत में नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा, कहाँ शोर मचाएगा?
تو سجاد صاحب آج عمران خان صاحب نے بھی ایک اور بیان دیا ہے کہ قانون کی حکمرانی کے لیے ہم کسی بھی حد تک جائیں گے، لیکن جس سے کرپشن کیا ہے اس کو میں نہیں چھوڑوں گا، این آر او نہیں دوں گا. اور پھر وفاقی کابینہ کا اجلاس ہونے جا رہا ہے کچھ دن کے بعد، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ ایجنڈے کے اوپر ٹاپ پرائیورٹی پر یہ معاملہ ہوگا، اپوزیشن کو کس طرح سے ہم نے ٹیکل کرنا ہے. بھائی ملک کی معیشت بگڑی ہوئی ہے، کوئی پاؤں زمین پہ لگتا نہیں ہے آپ کا. غزہ کی پٹی پہ مسلمانوں کا خون ہو رہا ہے، کشمیر کو بھارت غصب کر رہا ہے، اور آپ کو ہے چھوڑوں گا نہیں، اور صبر کریں اور چھوڑوں گا نہیں. بھائی کس بات پہ چھوڑیں گے نہیں؟ آپ کرپشن کا ایک مقدمہ بھی ثابت کر سکیں تو شہباز شریف چھوڑ دیجئے. نواز شریف جن کو کورٹ سے گویا سزا بھی کر دی گئی، اور اگرچہ اس مقدمے کا فیصلہ بھی اس پر بہت گفتگو ہو سکتی ہے، نواز شریف پہ بھی ایک پیسے کی کرپشن کا منی ٹریل ثابت نہیں کر سکے. کرپشن کمیشن کوئی لینا یا اس طرح کی بات کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے کسی سرکاری پروجیکٹ پہ پیسے کھائے ہیں. ابھی وہ شہباز شریف کے بارے میں تو آپ ٹکے کا ثابت نہیں کر سکے، آشیانہ کیس میں ثابت نہیں کر سکے. سجاد صاحب قطع کلامی کی بات ہے، ہمیں مسلم لیگ نون کے رہنما صدیق الفاروق صاحب نے جوائن کیا. صدیق الفاروق صاحب السلام علیکم. جناب علی وعلیکم السلام. صدیق سجاد میر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، وہ آپ سے اسی حوالے سے بات کریں. جی صدیق الفاروق صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ قبلہ وعلیکم السلام، الحمدللہ. آپ ٹھیک ہے نا؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے. یہ کیا ہو رہا ہے شہباز شریف کے ساتھ؟ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ اور کیا مقدمہ کیا بنتا ہے؟ آپ کیسے کہیں گے؟ آپ بہت وضاحت کے ساتھ اسے بیان کرتے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ بیان کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان 3 سالوں میں اس حکومت کا الٹ سیدھ کچھ نہیں پتہ چلا کہ یہ کیا چاہتی ہے، کیا کرتی ہے، اور کچھ اسے عقل سمجھ بھی ہے یا نہیں. جو چیز سامنے آئی ہے وہ یہ ہے تقریر کرنا، کشکول اٹھا لینا اور انتقام لینا. ٹھیک ہے جی؟ یعنی انصاف کو تو یہ ہے کہ وطن چلانا اس شخص کو نہیں آتا، مگر زبان چلانے میں خوب ماہر ہے، خوب زبان چلاتے ہیں اور سبز باغ دکھانے میں خوب ماہر ہے. اب شہباز شریف صاحب ہیں یا نواز شریف صاحب ہیں، اب آپ دیکھیں کہ آج جا کے جاوید ہاشمی صاحب کا آبائی گاؤں جو ہے، اپنا گھر جو ہے وہ مختوم رشید میں، ہاں وہ جو 100 سال یا 50 سال پہلے یا 60 سال پہلے مکان بنا ہے، آج تک کسی نے اعتراض نہیں کیا. انہیں ابھی پتہ چلا ہے کہ جی وہ کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں نواز شریف صاحب کا گھر گرانے پہنچ گئے. یہ خدا جانے کہ ریاست مدینہ کا نام لے کے اور یہ کر کیا رہے ہیں، یہ کوفہ بنا دیا انہوں نے. اب شہباز شریف صاحب کو عدالت نے ایک جو ہے وہ ریلیف دیا ضمانت کی صورت میں. بھائی آپ آج تک ایک پیسے کی کرپشن ثابت نہیں کر سکے. نواز شریف صاحب پر 7 ارب کا کیس جو بنایا، وہ جج مرنے سے پہلے اللہ نے اسے سچ کہلوا دیا. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کو بھی، میڈیا کے دوستوں کو بھی، اور جو سمجھ بوجھ رکھنے والا اور جس حد تک اخلاقی اس کی اتھارٹی ہے یا ادروائز اتھارٹی ہے، وہ اس بات کا نوٹس لے ملک کہاں پہنچ گیا ہے. ان سے ملک چل نہیں رہا، معیشت تباہ ہو گئی ہے، زراعت برباد ہو گئی ہے، خارجہ محاذ پہ ناکام ہو چکے ہیں. آپ کشمیر پہ جو کچھ ہوا ہے، آپ کہاں سے کہاں، یعنی آسمان سے آپ جہاں کھجور میں نہیں اس سے بھی نیچے چلے گئے ہیں، اٹکے نہیں ہیں کہیں. اب 300 آرٹیکل 370 کو بھارت کا داخلی معاملہ جو ہے وہ وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں. یہ ابھی اس لیے میں یہ عرض کروں گا کہ شہباز شریف صاحب کے خلاف یہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خوف زدہ ہیں اپنی کارکردگی کی وجہ سے. انہیں ہر طرف اب بلائیں اور جن بھوت نظر آ رہے ہیں کہ یہ ہمیں کھا جائیں گے، اور یہ ہاتھ پاؤں چلا رہے ہیں، ہوا میں تیر تکے چلا رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس حوالے سے یہ ناکام ہوں گے. عدالتیں بہرحال کتنی بھی گئی گزری ہوں، وہ عدالتیں ہیں، ان کے احکامات کو یوں انہوں نے اس کی دھجیاں اڑائی ہیں اور یوں انہوں نے ان کی جناب توہین کی ہے. تو اس کا بھی نوٹس لینا چاہیے عدالتوں کو. اور آج یا کل نہیں تو پرسوں
جو انہوں نے عوام کا حال کیا ہے، عوام نے بہرحال باہر نکلنا ہے، ضمنی الیکشنوں کے نتائج آپ کے سامنے ہیں، اس کے علاوہ آپ یہ باہر نکل نہیں سکتے. تو اس لیے یا تو یہ اپنی کچھ اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اپوزیشن کو ساتھ لے کے کوئی متفقہ فارمولہ بنا لیں، اور اگر ان کے اندر اتنی انا ہے اور وہ منفی، جیسے ایگوٹزم کہتے ہیں انگریزی، وہ ہے، اور یہ کچھ نہیں کرنا چاہتے، بھائی پھر چلے جاؤ، نہیں تو پھر عوام آپ کو گھر بھیج دیں گے. یہ کرنے والے شہباز شریف کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کوئی خاص یعنی مزاحمت کی بجائے ایک طرح کی مفاہمت کی سیاست کرتے ہیں، لڑنا نہیں چاہتے اسٹیبلشمنٹ سے، وہ ایک طرح کے خوش دلی سے معاملات کو آگے بڑھانے کی یقین رکھتے ہیں. مریم نے تو کل شیخ عبور میں جا کے ان کا باجا بجا لیا، دوبارہ ایسی کر دی. تو کیا یہ خود ہوا دے رہے ہیں ساری صورتحال؟ دیکھیں میں آپ سے عرض کروں گا کہ شہباز شریف صاحب کے بارے میں یہ کہ وہ مصالحت کی سیاست چاہتے ہیں، مصالحت کی سیاست نواز شریف بھی چاہتے ہیں، لیکن وہ اصولوں پر کہتے ہیں کمپرومائز نہ کرو. بھائی اس ملک میں جب آئین موجود ہے تو آئین کے مطابق آپ چلیں، ہم بھی چلتے ہیں. اگر ہم آئین کے مطابق نہ چلیں تو ہمیں پکڑیں، لیکن اگر ہم آئین کے مطابق چلنا اور چلانا چاہتے ہیں تو پھر اس طرح چلیں. اپنا آپ سے زیادہ کون جانتا ہے کہ اس ملک پاکستان کا کتنا نقصان ہوا ہے آئین پر نہ چلنے کی وجہ سے، آئین بار بار توڑنے کی وجہ سے. بس ایک ہی بات ہے نواز شریف صاحب کی کہ بھائی صاحب جو بھی لوگ ہو آئین کے مطابق چلو، ہاں ہم آئین کے مطابق نہ چلو تو پکڑو. اب اس کے درمیان کوئی راستہ آئین پر چلنے کا جو نکلتا ہے، بسم اللہ، ہم بھی تیار ہیں نواز شریف صاحب کے کارکن کی طور پر، اور نواز شریف صاحب بھی تیار ہیں. لیکن آئین سے ہٹ کے یہ شطرنج کی کھیل کھیلنا، یہ فلاں کو رعایت مل رہی ہے، فلاں کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے، فلاں کو کھینچا جا رہا ہے، فلاں کو ڈھیل دی جا رہی ہے، یہ جو ضمانت ہوئی ہے یہ پنڈی کے کہنے سے ہوئی ہے، یہ جو جیل میں بھیجا گیا ہے یہ پنڈی کہنے سے بھیجا گیا ہے، یہ عمران خان کی اور ان کی لڑائی ہو گئی ہے، عمران خان اور وہ ایک پیج میں، یہ کیا تماشا ہے؟ کیا یہ آئین ہے یا قانون ہے؟ آپ خود بتائیں. ٹھیک بات. اچھا، ابھی اب ایک اور انہوں نے افواہ اڑائی ہے، وہ بھی چلتے چلتے آپ سے پوچھ لوں چودھری نثار کے بارے میں، کہ وہ حلف لے رہے ہیں، اور میری اطلاع یہ ہے، مصدقہ اطلاع ہے، اور جس کے ڈانڈے ٹھیک چودھری نثار سے ملتے ہیں، براہ راست تو بات نہیں ہوئی لیکن سمجھے کہ براہ راست بات ہوئی ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ میرا ابھی کوئی ارادہ نہیں ہے حلف اٹھانے کا یا اس قسم کی کسی کھیل میں شامل ہونے کا. یہ کیوں اڑا رہے ہیں؟ میں آپ سے عرض کروں، پہلی بات تو یہ ہے کہ چودھری نثار علی خان کوئی لیڈر نہیں ہے، وہ ایک کانسٹیچوئنسی کا آدمی. وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ دوستی کرکٹ اس وقت سے لے کے، اور پھر جب مسلم لیگ بنی ہے وہ ساتھ ایک ایسا چلا کہ نواز شریف صاحب نے بالخصوص اس کا مان بہت رکھا. لیکن میرے ان کے والد صاحب سے بھی سلام دعا رہی. اس کے بعد چودھری نثار علی خان سے بھی 2-3 دفعہ تعلقات بہت اچھے ہوئے. پھر وہ عجیب آدمی ہیں، در حقیقت وہ نفسیاتی مریض ہے، اور سپیریورٹی کمپلیکس بھی ہے، اور سپیریورٹی کمپلیکس در حقیقت ایک نفسیاتی مرض بھی. اس کی وجہ سے وہ کابینہ کے لوگوں سے لڑائی، سینٹ کے ارکان سے لڑائی، قومی اسمبلی میں لڑائی، اپوزیشن سے لڑائی، ادھر لڑائی ادھر لڑائی، اور ہم چوما دیگر نیس والی بات ہے. اس نے ان کو اپنی اوقات میں لا کھڑا کیا ہے. اب وہ چاہتے تو ہیں کہ جیسے نواز شریف صاحب اس کو اہمیت ان کو دیتے تھے، اب پھر کوئی ایسی صورت بنے، لیکن انہوں نے معاملات اتنے بگاڑ دیے ہیں کہ اب معاملہ وہ نہیں بنتا. خواہش ان کی ضرور ہے کہ وزیر اعلیٰ بن جائیں، لیکن وہ تصدیق کرتے ہیں کہ ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں. وہ تو پہلے اڑواتے ہیں اپنے لوگوں کے ذریعے سے، اور پھر جب بات نہیں بنتی تو تردید کر دیتے ہیں. مجھے معلوم ہے ان کے جو اخبار نویسوں میں دوست ہیں وہ میرے بھی دوست ہیں، وہ ان کے لیے ہوا باندھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور ان کے کہنے پر ہی کرتے ہیں. پھر جب وہ دیکھتے ہیں کہ اب یہ گڈی جو ہے یہ میں نے چڑھانے کی کوشش کی لیکن ہوا ہی نہیں ہے گڈی چڑھے، تو پھر وہ کہتے ہیں نہیں میں تو کوئی گڈی نہیں چڑھائی. ٹھیک. سجاد میر صاحب، آپ کی اجازت سے میں بھی صدیق الفاروق صاحب سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ آج چیئرمین نیب نے رنگ روڈ منصوبے کے حوالے سے نوٹس لیا ہے، نیب راولپنڈی کو تحقیقات کرنے کا حکم بھی دے دیا ہے. اس پر نون لیگ کا کیا موقف ہے صدیق صاحب؟ نون لیگ نے اس مسئلے کو اٹھایا. آپ کو معلوم ہے عطا تارڑ صاحب نے 2-3 دفعہ اس پہ پریس کانفرنس بھی کی. میں تو اپنا چیئرمین نیب کو فاروق صاحب میں ذرا ایڈ کر دوں کہ شیخ رشید خاص طور پر بہت زور دیتے ہیں اور دیتے آئے ہیں
मैं पिंडी को रिंग रोड का मंसूबा दे के जाऊंगा। हत्ता कि जब मेट्रो बस बन रही थी तब भी वो इस तरह की हाका करते थे। अब तो वो तो खामोश है, वो तो बोल नहीं रहे। बस वो इसी तरह के काम काम करते हैं जिस तरह इन्होंने मुतफिका ईद का इस दफा नुस्खा दिया है, आपने देख लिया ना। और पहले ही ऐलान कर दिया था कि हम मुतफिका ईद का तोहफा देंगे। अच्छा, मैं ये अर्ज करूंगा कि मैं चेयरमैन नैब को जानता हूँ, एक बड़े तवील अरसे से जानता हूँ। उनके कुछ दोस्त ऐसे हैं जो हमारे भी दोस्त हैं। मुझे रिव्यू पिटीशन में जब रिलीफ मिला तो ये उस बेंच के सरबराह थे, पहले उस बेंच में थे, मुझे रिलीफ न मिला, फिर अल्हम्दुलिल्लाह चूंकि केस ही सारा झूठा था। अब जब इन्होंने गुज़श्ता साल यानी 2019 के दिसंबर में इस्लामाबाद में ही सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब के बैठे मौजूदगी में जब इंटरनेशनल एंटी करप्शन सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि जनाब मालम जब्बा का रेफरेंस भी तैयार है और पेशावर मेट्रो का रेफरेंस भी तैयार है, और अब ये बात नहीं होगी जिनकी 1 साल 7 महीने की हुकूमत है अब उनके खिलाफ भी रेफरेंस आएंगे, वो कहाँ गए जी, वो कहाँ गए? अब ये जो इस वक्त ये सूरत हाल है, ये 30 अरब का, ये 25 अरब का, अच्छी बात है कि इसमें हुक्मरान बिल्कुल इमरान खान के जो मुझे मालूम हुआ है दस्तखतों से ये मामला जो है ये तब्दीलियां वगैरह वगैरह सारी हुई, और इल्जाम है कि उनके दोस्तों जुल्फी बुखारी कहते हैं कि मैं मुस्ताफी हो रहा हूँ उस वक्त तक जब तक फैसला नहीं होता, और गुलाम सरवर अपनी जो उनका स्टाइल है तकरीरें झाड़ने का वो झाड़ रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि अगर ये दोनों वुज़रा और मुआवनीन इस तरह का स्टैंड दे रहे हैं तो नैब से छुटने वाले हैं, नैब इनको बख्श देगी और कह देगी कि कोई कसूर नहीं था। मुझे लगता है ये ना जी, मैं अगर ये इस तरह का लगता है और इस तरह करते हैं और चेयरमैन नैब जिस तरह का मामला करते हैं, और वो जो मैंने जिस तकरीर का हवाला दिया उसके बाद उन्होंने कहा कि वो गलती से मैंने ये कह दिया था, मेरा मतलब ये नहीं था, फिर उससे मुकर भी गए, तो आप भी कुछ कर सकते हैं, ऐसे ही थोड़ा सा जोश आए और उसके बाद जनाब अली पानी में जो बुलबुला और उसके बाद बैठ जाए। तो मैं क्या कह सकता हूँ, जब तक इमरान खान है नैब पे उन्होंने गिरफ्त पूरी रखी हुई है, नैब वाले भी इस्तेमाल होने के लिए तैयार बैठे हैं। ये रियासत मदीना का नाम लेके ये पूरे मुल्क को कूफा में जाके खड़ा कर रहा है, खा इक्तिसादी मामला हो, खा इंतजामी मामला हो, खारजा महाज हो, कश्मीर का मामला हो। आप देख लें कश्मीर आर्टिकल 370 जी वो इनका दाखिली मामला है इंडिया का, तो कहाँ पहुंचे हैं? इल्जाम नवाज शरीफ पर, और काम सारे वो तो अच्छी तरह से काम कर रहे थे कि इंडिया के 5 धमाकों के मुकाबले में 6 धमाके करके उनके दांत खट्टे कर दिए। ये तो जब हम आगे बढ़ बढ़ के इंडिया को बढ़ावा दे रहे हैं कि कर लो कश्मीर पर कब्जा, तुमने कर लिया तो ठीक है, तो इनकी कौन सी कल सीधी? ये वो ऊंट है जिसकी कोई कल सीधी नहीं। ठीक बात है, ठीक। बहुत शुक्रिया सिद्दीकुल फारूक साहब आपका, आपने बहुत तफसील के साथ एक नहीं 3 मसलों पर हमारी रहनुमाई की, बहुत शुक्रिया आपका। जी सज्जाद साहब, सिद्दीकुल फारूक साहब ने कहा कि रियासत मदीना का नाम लेकर रियासत कूफा बना दिया गया है, यहाँ पर क्या कहेंगे उनकी गुफ्तगू के हवाले से, क्या एनालिसिस है आपका? ठीक बात है, रियासत मदीना का नाम बार बार लिया जाता है लेकिन रियासत मदीना के माने भी इनको नहीं आते। रियासत मदीना कायम हुई थी तो उसकी बुनियाद मिसाक मदीना पर थी, और मिसाक मदीना वो दस्तावेज है जिसके बारे में ये कहा गया है, खासतौर पर डॉक्टर हमीदुल्लाह खान ने कहा है कि ये गोया दुनिया का पहला तहरीरी आइन था, पहला तहरीरी दस्तूर था। इतनी बड़ी अहमियत है उस चीज की, और मैं तो उसको करारदाद मकासद के साथ जोड़ता हूँ और उसके मानों के साथ उसको हम ख्याल करता हूँ। और इसमें पहली शिक ये है, उसकी पहली शिक ये है कि मुसलमान और यहूदी मिल्लत उम्मत वाहिदा होंगे। आप जब सब्र कीजिए कि आज अगर कोई कहे कि हम और यहूदी उम्मत वाहिदा है तो वो क्या माने लिए जाएंगे? उसका मतलब है कि एक रियासत में रहने वाली सारी कौमें जो हैं वो मिलकर एक कौम बनती है और इस एक कौम पर एक दस्तूर लागू होता है, और वो सब लोग आजाद होते हैं अपने अपने मजहब में, अपने अपने अकायद में। लेकिन जब कोई बात ऐसी पैदा होती है जो आइन के खिलाफ हो तो वो आइन के मुताबिक उसका फैसला होता है। वहां ये लगता है कि अगर कोई झगड़ा पैदा होगा तो हुजूर नबी करीम उसमें हकम होंगे, हरफ आखिर होंगे। इसका मतलब ये है कि आखिरी हरफ आखिर आईन पाकिस्तान, आज के जमाने में आईन पाकिस्तान होगा, कुरान और सुन्नत होगा। तो इतनी बड़ी दस्तावेज की बुनियाद पर कायम होने वाली रियासत को आप रियासत मदीना समझे बगैर अपने हर मुखालिफ को निशाने पे लिए हुए। हालांकि रियासत मदीना में मुनाफिकों तक को हुजूर ने गुजर किया और कोशिश की कि उनको उछाला ना जाए। हालांकि उनको बुरा कहा गया, मुशरिकीन से भी ज्यादा
اور ان کو لان تان کیا گیا ہے. تو ریاستیں تو ایسے چلائی جاتی ہیں اور ان کا انداز مختلف ہوتا ہے. ہاں جب پھر وہ حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں اور پھر خیبر شکن آتے ہیں اور فیصلہ کر دیتے ہیں تلوار کے زور سے کون حق پر ہے کون حق پر نہیں. بالکل. سجاد میر صاحب 3 سال تک اور اس سے پہلے بھی ہم یہی سنتے رہے, پھر حکومت میں آ گئی پاکستان تحریک انصاف, خان صاحب نے کہا کہ ہمارے اوپر کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے, لیکن اب راولپنڈی رنگ روڈ کا جو منصوبہ, پھر زلفی بخاری کا استعفیٰ, مختلف چینی اسکینڈل ہو گیا اور بھی دیگر اسکینڈلز آئے ہیں, تو ان کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟ ایک طرف بیانیہ عمران خان صاحب کا, دوسرا عملی طور پر یہ معاملات. زلفی بخاری تو نہ 3 میں نہ 13 میں, وہ تو بیچارہ سینیٹر بھی نہیں بن سکا. یعنی کہ اس کا شمار عمران خان کے ان دوستوں میں ہوتا ہے جس سے اسٹیبلشمنٹ بھی ایکسیپٹ نہیں کرتی. شہزاد اکبر ہوں, یوسف بخاری ہوں, یہ سارے لوگ ہوں, وہ ان کا ذاتی ملازم ہیں, ذاتی دوست ہیں, شادی ان کو فائدے پہنچاتے ہیں. اب ان کا نام کھلم کھلا جب آیا ہے تو وہ اب ظاہر ہے کہ ابھی جو رپورٹ آئی ہے اس رپورٹ میں بڑے ایف اینڈ بٹس ہے. کنوینر نے کچھ لکھی ہے, کمشنر اور ان لوگوں نے خود لکھی ہے, وہ اپنے خلاف کیسے لکھیں گے؟ ابھی تو اس کی اصل انکوائری ہونا باقی ہے, اور اصل اگر جوڈیشل انکوائری ہوتی ہے, اچھا اس سے ڈرتے ہوئے انہوں نے اس کو نیب کو سپورٹ کر دیا ہے اس خیال سے کہ نیب کو جو کہیں گے وہ کر دے گی, وہاں کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا. اور ایسا ہوتا ہے, رگڑا لگائے گی, کچھ کرے گی, آگے پیچھے آئے گا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ نیب اس معاملے میں انصاف کرے گا؟ انصاف کوئی توقع نہیں ہے ان لوگوں کے خلاف جو اس موجودہ حکومت کے ساتھ ہیں. غلام سرور خان نے پی آئی بٹھا دی, ستیہ ناش کر دیا ہے لائن کا, اور ڈٹائی کے ساتھ بیٹھ کر اس کا ڈیفینس کرتا ہے. یعنی کہ اب کوئی شرم ہو تو آدمی ڈوب مرے یہ سوچتے ہوئے, یہ کہتے ہوئے کہ اس نے قوم کی پرچم بردار ایئر لائن کو زمین بوس کر دیا ہے, ستیہ ناش کر دیا ہے. ایگزیکٹلی پوری دنیا میں پاکستان کی ایئر لائن کا امیج خراب کیا گیا, پائلٹس کا امیج خراب کیا گیا. بالکل آپ کی بات بالکل درست ہے. آج رانا ثناءاللہ صاحب کا بھی سجاد میر صاحب بیان ہے کہ شہباز شریف صاحب کا نام نہیں بلکہ عمران خان صاحب کا نام ECL میں ڈالنا چاہیے, وہ ذمہ دار ہیں اس تمام کرپشن کے جو کہ راولپنڈی رنگ رانا ثناءاللہ صاحب بالکل, رانا ثناءاللہ صاحب بڑی برچی تیز مارتے ہیں. انہوں نے کہا کہ عمران خان کو اور یہ بزدار کو جس نے دستخط کی ہے اس پر, اس کو آپ نیب میں لیں. اس کو لینے کا مطلب یہ ہے کہ کیس ہی ختم ہو جائے گا. بھائی جن کو لیا ہوا ذرا ان کا تماشا دیکھتے جائیں اور اسی پر کچھ ہوتے جائیں. نیب کا کیس اگر حکومت کسی بندے کے خلاف ہوگا تو ہمارے لیے انجوائمنٹ کا سبب بنے گا, اس سے زیادہ کچھ نہیں, نہ اس سے زیادہ کچھ سمجھیے. پہلے بھی کئی لوگ علیم خان اور پتہ نہیں کون کون پکڑے گئے اور آخر میں چھوٹ گئے, کونے میں بیٹھ گئے کہ بس ٹھیک ہے اسی طرح پہ کام کریں گے. رائٹ سجاد میر صاحب, مجھے یہ کہا جا رہا ہے خطا کلامی ہو رہی ہے لیکن کہا جا رہا ہے کہ بریک پر جانا ہے. ناظرین بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے مسئلہ فلسطین کے حوالے سے. آج پوری قوم کم از کم پارلیمنٹ کے اندر اس بات پر متفق تھی کہ جمعے کو یوم القدس منایا جائے گا. یہ بھی تجویز شہباز شریف صاحب کی تھی جسے عمران خان صاحب نے ایکسیپٹ کیا ہے. صہیونیت یہودیت میں کیا فرق ہے, صہیونیوں کا کیا منصوبہ ہے, کیا عزائم ہے, اور آج غزہ میں ایک بار پھر شدید ترین بمباری کی گئی ہے, اس پر سجاد میر صاحب ماہرانہ رائے بھی لیں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کرتے ہیں بریک پہ جانے سے قبل مسئلہ فلسطین کے حوالے سے. آج یہودیوں کی جانب سے معصوم فلسطینیوں پر شدید ترین بمباری کی گئی ہے. گزشتہ 10 روز میں ہونے والی یہ شدید ترین بمباری تھی جس میں ان سڑکوں کو بھی نشانہ بنایا گیا جو ہسپتالوں کی طرف جاتی تھی, اور 2 ڈاکٹرز شہید ہو گئے. اتنی جارحیت ہے, اتنی فسطائیت اسے کہیں گے, اس انسانیت سوز مظالم کا سلسلہ یہ جاری ہے. پوری دنیا میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, مظاہرے کیے جا رہے ہیں. آج کینیڈا کے اندر بہت بڑا مظاہرہ ہوا, برطانوی وزیراعظم کی رہائش گاہ کے سامنے بہت بڑا مظاہرہ ہوا ہے, لیکن اسرائیل جو ہے وہ کسی کی بات نہیں سن رہا. امریکہ کی شے موجود ہے. جو بائیڈن کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے. اس طرح سے جو بائیڈن کھل کر یہ سامنے آ گیا ہے کہ وہ کس طرح سے پروٹیکٹ کر رہے ہیں. اور ایک اور اہم خبر آپ تک پہنچاتے چلے ناظرین کہ اس حملے سے ایک ہفتے پہلے 75 کروڑ ڈالرز کے ہتھیار اور سمارٹ بامز جو تھے وہ امریکہ کی طرف سے اسرائیل کو دیے گئے تاکہ وہ اپنا یہ مذموم کھیل کھیل سکے. اسی پر ہم بات کریں گے سجاد میر صاحب سے. سجاد میر صاحب کس طرح سے دیکھتے ہیں شدید ترین بمباری ہو رہی ہے, پوری دنیا میں قراردادیں پیش کی جا رہی ہے, احتجاج کیا جا رہا ہے. آج قومی اسمبلی کا اجلاس بھی ہوا, وہاں پر بھی شہباز شریف صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جمعے کو یوم القدس بنایا جائے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ قراردادیں کافی ہیں, یہ احتجاج کافی ہے, یا پھر مذمت کی بجائے اب اسرائیل کی مرمت کا وقت آ گیا ہے؟ اصل میں بات یہ جی کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس صورتحال میں بالکل یہ بات سمجھ آتی ہے کہ امریکہ خاص طور پر جو پشت پناہ ہے اس کا اسرائیل کا, اور جہاں یہودی لابی بہت مضبوط ہے,
وہ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ وقت دیا جائے اسرائیل کو کہ یہ غزہ کی پٹی پہ حماس کو یا ویسٹ بینک پہ الفتح کے لوگوں کو ایک طرح کی ان کی سرکوبی کر سکیں، ان کو نقصان پہنچا سکیں، ان کو تباہ کر سکیں، ان کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کر سکیں، اور اس کے بعد جب بہت ہو جائے تو ایک طرح کا اجلاس بلا کر یہ کہہ دیں کہ سیز فائر کر لی جائے۔ اس وقت جب پہلی بار قرارداد پیش ہوئی سلامتی کونسل میں تو چین نے بھی بہت احتجاج کیا ہے کہ اس قرارداد کے پیش ہونے کے باوجود بھی جو تقریباً پاس ہو گئی تھی، کنسنسس ہو گیا تھا، امریکہ نے اس کو جاری نہیں ہونے دیا، یعنی ایک طرح سے ویٹو کر دیا نا، ویٹو ہی ہوتا ہے، امریکہ کی رائے تو ویٹو کے برابر ہوتی ہے۔ تو یہ کیا اس بات کی نشانی تھی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کو حق ہے، اسرائیلیوں کو حق ہے، یہودیوں کو میں نہیں کہتا، اسرائیلیوں کو حق ہے کہ وہ اپنے دفاع میں جو کچھ بھی چاہے کرے، مطلب یہ ہے کہ وہ دشمن کو تباہ کرنے کے لیے جو کرنا چاہیے، یہ کوئی انسانیت کی بات ہے کہ ایک بلڈنگ جس میں الجزیرہ کا دفتر ہے، جس میں امریکہ کا ایک پریس کا دفتر ہے، ایسوسیٹڈ پریس کا، اور میڈیا کے دفاتر تھے، اس کو آپ نے نوٹس دیا 1 گھنٹے کا کہ خالی کرو، اور خالی کرنے کے بعد 1 گھنٹے کے اندر اسے مسمار کر دیا۔ دیکھیے دنیا بیٹھی دیکھتی رہ گئی، امریکہ کا ضمیر کہاں چلا گیا؟ 1 گھنٹے کے اندر، اگر آپ 1 گھنٹے کے اندر اس بمباری کو نہیں روک سکتے تھے تو جب دنیا میں ایٹمی جنگ چھڑ گئی تو آپ تو ایٹم بم کو نہیں روک سکیں گے، وہ تو آپ کو امریکہ کو مسمار کر کے نیست نابود کر کے چلا جائے گا۔ تو میرے خیال میں صحیح وقت پہ دشمن کا ساتھ دینا، دشمن سے مراد یہ ہے کہ جو انسانیت کا دشمن ہے، یہ بہت بڑا کرائم ہے۔ جی سجاد میر صاحب، سینئر صحافی فلسطینی امور پر گہری نگاہ رکھتے ہیں منصور جعفر صاحب، انہوں نے ہمیں جوائن کیا۔ منصور جعفر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی منصور جعفر صاحب، آپ عربیہ میں بھی رہے ہیں، عربی معاملات پر اچھی طرح واقف ہیں، آپ کیا کہیں گے ساری صورتحال پر جو اس وقت غزہ کی پٹی پر یا فلسطین پر یا اسرائیل کے حوالے سے پیدا ہو رہی ہے اور عالمی رائے عامہ کھڑی تماشا دیکھ رہی ہے؟ دیکھیں جی، بائی اینی اسٹریچ آف لا مورالٹی جو ہے اس صورتحال کو کبھی بھی جو ہے وہ جسٹیفائڈ قرار نہیں دیا جا سکتا، اور کوئی بھی ہوش آدمی جو ہے وہ اس معاملے میں جو ڈسپرپورشنیٹ یوز آف دی فورس ہے، خاص طور پہ اسرائیل کی طرف سے، اس کے استعمال کو جو ہے وہ کبھی بھی جائز قرار نہیں دے گا۔ اس کے جو بھی بہانہ وہ تلاش کریں، جو بھی جواز تلاش کریں، کیونکہ اس وقت جو ہے انہوں نے غزہ کے نہتے عوام پر جس طریقے سے آتش و آہن کی بارش کر رکھی ہے، اس کی میں سمجھتا ہوں جدید جو جنگی تاریخ ہے اس میں کوئی ایسی مثال ہمیں دکھائی نہیں دیتی ہے، اور جس طریقے سے وہ اپنی جنگی مشینری اور جنگی طاقت کا بے دریغ استعمال کر رہے ہیں، اور اس میں کمی آنے کے بجائے آئے روز جو ہے وہ ہمیں ایک نیا اینگل اور ایک نیا اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے، اور اس میں جو سب سے بڑی کیجویلٹی ہے وہ اس وقت وہاں کے نہتے سویلینز ہیں، اور خاص طور پہ اس میں بڑی تعداد جو ہے وہ بچوں کی اور خواتین کی ہے۔ اس وقت تک جو رپورٹ سامنے آئی ہیں اس میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ تقریباً 1/3 جو بچے ہیں وہ اس جنگی جو جنون ہے اس کا شکار ہوئے ہیں، اور تقریباً ہر 3 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ 3 بچے جو ہیں ان کی شہادت کی اطلاع جو ہے یہ سیو دی چلڈرن نامی ایک لندن بیسڈ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہے، ان کی رپورٹ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ معاملات جو ہے یعنی اس وقت جو عالمی ضمیر ہے اس کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہیں، لیکن شاید لیکن اس وقت آپ کے خیال میں عالم اسلام کے پاس کیا رستہ ہے، وہ کیا کرے، اختیار کرے؟ ان سے اسلحہ خریدتے ہیں، ان سے تعلقات قائم کر لیے، اور اب چاہتے یہ ہیں کہ ان سے بگاڑے بغیر امن بھی قائم ہو جائے، کیا یہ ممکن ہے؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں جو جدید سفارتکاری ہے اسی نے اس کے راستے تلاش کیے ہیں، اور اسی نے اس کی بہت ساری ہمیں کنٹمپریری مثالیں موجود ہیں۔ کیا آپ کو یاد ہوگا کہ سعودی عرب اور قطر کے درمیان بعض معاملات پہ جو ہیں وہ اختلافات پیدا ہوئے تھے، اور سعودی عرب نے GCC کنٹریز اور اس کے ساتھ ساتھ مصر کو اپنا ہمنوا بنا کے تو قطر کا معاشی اور ایک لحاظ سے زمینی اور ہر لحاظ سے بائیکاٹ کر دیا، ان کی پروازوں پر پابندی لگا دی، ایک لحاظ سے ان کو آئسولیٹ کر دیا پوری عرب دنیا کے اندر۔ تو ہم نے دیکھا 2-3 سال کے اندر جو ہے معاملات، اگرچہ کوئی جنگ کی اس کیفیت نہیں تھی لیکن بہت سا پانی جب پلوں کے نیچے سے گزرا تو قطر کو بھی اپنی سچویشن کو ری وزٹ کرنے کا موقع ملا۔ ان کی وہ پالیسیاں جس کے حوالے سے یہ خطے کے ممالک ناراض تھے، انہوں نے اس کو تھوڑا سا ریوائز کیا، اور ایک نئی اوپننگ جو ہے اس کے نتیجے میں ہمیں پچھلے سال اسی سال جو العلا کے جو تاریخی شہر میں ایک دوبارہ سے ان کا ری جوائنڈر ہوا وہ دیکھنے کو ملا۔ تو میں سمجھتا ہوں وہ ایک ایسا ہتھیار تھا
جو بائیکٹ کا ہتھیار، اور اب جو نئے دوست بنے ہیں مڈل ایسٹ میں، خاص طور پہ UAE، مراکش یا کچھ اور ممالک جنہوں نے ابراہیم اکارڈ نامی معاہدات سائن کیے ہیں، ان کے پاس تو بہت بڑا لیوریج ہے. وہ یہ کہہ سکتے ہیں انہیں اسرائیلیوں کو کہ آپ کے ساتھ ہم نے جو صلح کا معاہدہ کیا تھا، یہ جو معاملات کیے ہیں، اس کی وجہ سے ہمیں تو اپنے عوام کی طرف سے بہت بڑا مزاحمت کا سامنا ہے، اور یہ مزاحمت ہم نے پہلے تو چلے کسی طریقے سے کنٹرول کر لی ہے، لیکن اب جس انداز سے سوشل میڈیا اور پوری دنیا ان کی ہمنوا ہے، تو ہمیں تو آپ کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ ریوائز کرنے پڑ سکتے ہیں. تو اس لیے آپ اگر ہماری مدد نہیں کر سکتے تو اپنی مدد کریں کہ کم از کم آپ خطے میں جو مزید اوپننگ چاہتے ہیں وہ اس طرح کے ماحول میں، اس جنگی ماحول میں، اور اس طریقے سے آپ نہتے سویلین فلسطینیوں کو جو ہے وہ تاراج کرے، اس مقصد میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. تو یہ میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی جسے کہنا چاہیے کوئی زیادہ طاقت کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک ول پاور کی ضرورت ہے، کوئی ملٹری مائٹ کی ضرورت نہیں ہے، صرف اور صرف ایک قوت ارادی کی ضرورت ہے. آپ کا مطلب ہے کہ ایک کامیاب سفارتکاری کے ذریعے سے ہم اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، اور اسرائیل کے ساتھ ڈیل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ کامیاب سفارتکاری کی جائے. مثال آپ نے سعودی عرب اور قطر کے تعلقات کی دی، اور یہ خیال ظاہر کیا کہ قطر نے ری وزٹ کیا اپنی پالیسی کو. میرا خیال ہے سعودی عرب نے بھی ری وزٹ کیا ہے اپنی بہت سی پالیسیوں کو، ایران کے حوالے سے بھی، قطر کے حوالے سے بھی، اور خود پاکستان کے حوالے سے بھی. یہ ایسا ہی لگتا ہے. بہت شکریہ آپ کا جی، آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ ہماری رہنمائی کی اور ہمیں سمجھایا کہ ساری معاملات کیا ہیں. تو پتہ چلتا ہے جی کہ اس علاقے کے اندر اگر کوئی امن قائم کرنا ہے تو اس کے لیے اعلیٰ درجے کی سفارتکاری کرنی پڑے گی. اچھا سجاد میر صاحب، یہاں پہ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. سفارتکاری کے حوالے سے شاہ محمود قریشی صاحب روانہ ہو رہے ہیں ترکی، اور وہاں پر سوڈان کی وزیر خارجہ بھی آ رہی ہیں، اور پلان یہ تھا، آج انہوں نے قومی اسمبلی میں اناؤنس کیا کہ ہم مشترکہ لائحہ عمل بھی بنائیں گے، پھر ہم UNO بھی جائیں گے، امریکہ بھی جائیں گے، اور وہاں پر جا کر اس مسئلے کے حل کے لیے اپنی سفارتی کوششیں کریں گے. کس طرح سے دیکھتے ہیں اس کو؟ کیسا دیکھتے ہیں آپ ہمارے سفارتی مشن کو؟ جی، سوڈان بھی ہوگا، پاکستان بھی ہوگا، بس ترکی ہوگا. اور ترکی جو ہے جس طریقے سے کر رہا ہے، اس معاملے پہ لیڈ لے رہا ہے، وہ اسی کا حق ہے. وہ ثابت کر رہا ہے کہ وہ جو خلافت عثمانیہ تھی اس کا صحیح وارث وہی ہے. اور اب بحث چلے گی سن 2023 میں کہ حرمین شریفین کا محافظ کون ہے. اس سے پہلے تو ترکی کے لوگ اپنے آپ کو کہلاتے تھے، خلیفہ نہیں کہتے تھے بلکہ وارث حرمین شریف کہتے تھے. اب سعودی عرب والے کہتے ہیں. ثابت کرنا پڑے گا آپ کو کہ مسلمانوں کے مقدس مقامات ہی نہیں، ان کے مقدس اقدار کے محافظ کون ہے اور کون نہیں. سجاد صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ جب تک عملی طور پر کوئی اقدام نہیں ہوگا، یہودی جو ہے وہ آگے بڑھتے رہیں گے، صہیونیت جو ہے وہ آگے بڑھتی رہے گی؟ ان کا مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ غزہ کو اٹیک کریں، قبضہ کر لیں. وہ تو گریٹر اسرائیل کی بات کرتے ہیں، وہ شام کی بات کرتے ہیں، لبنان کی بات کرتے ہیں، سعودی عرب کی بات کرتے ہیں. ان کے قدم کس طرح سے روکے جائیں؟ ٹھیک ہے، وہ تو ایکسٹریمسٹ ہیں، ایکسٹینشنسٹ ہیں، وہ تو پھیلاؤ پہ یقین رکھتے ہیں، وہ تو اپنے سامراجی عزائم کو چھپاتے نہیں ہیں. وہ تو صاف کہتے ہیں کہ ہم نے اس پورے خطے پر ہماری کھوئی ہوئی زمین ہے، اور ہم نے اس کھوئی ہوئی زمین کو، سرزمین کو، ہماری موعودہ زمین جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے، اور اس کو ہمیں دوبارہ حاصل کرنا ہے. سجاد صاحب، مسلمانوں پر آپ نہیں سمجھتے کہ اس معاملے پر جہاد فرض ہو چکا ہے؟ قرآن کی سینکڑوں آیات ہیں اس معاملے میں. میں یہ فتویٰ نہیں دینا چاہتا، لیکن کیا یہ پوچھنے کی بات ہے کہ مسلمانوں پر جہاد فرض ہے کہ نہیں؟ اس وقت جب چاروں طرف سے ان کو اس طرح گھیرا جائے اور کیا جائے تو اس کا علاج کیا ہوتا ہے؟ ہاں، جہاد کیسے کرنا ہے؟ تلوار سے کرنا ہے، یا آپ نے اپنی جیسے کہ منصور جعفر کہہ رہے تھے سفارتکاری سے کرنا ہے؟ میں اس پہ کچھ نہیں کہتا. لیکن سفارتکاری کی تو وہ بات سن نہیں رہا نا سر. قدر کلامی محمد مہدی صاحب ہیں، ماہر بین الاقوامی امور، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں. محمد مہدی صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. سجاد صاحب ہمارے ساتھ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی، اللہ کا شکر. میر صاحب، صاحب کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ جو مسئلہ پیدا ہوا ہے القدس کا اور غزہ کی پٹی پر، اور حالات پیدا ہو رہے ہیں، ہمارے وزیر خارجہ ترکی جا رہے ہیں، وہاں سے امریکہ جائیں گے، سوڈان کی وزیر خارجہ وہ کو شامل، کیا ہو رہا ہے؟ کچھ ہم کر سکتے ہیں یا کہاں کر رہے ہیں؟ آپ زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں اس بات کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب، بات اصل میں یہ ہے کہ جب تک ٹرمپ نہیں حکومت میں آئے تھے تو ٹرمپ سے پہلے جو تھی نا وہ ان سائڈ آؤٹ اپروچ تھی اسرائیل کی فلسطین کے حوالے سے. اور اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ یہ چاہتا تھا کہ فلسطین کے ساتھ کچھ طے کیا جائے جس کی وجہ سے پھر اسلامی دنیا کے ساتھ بھی اس کے معاملات طے ہوں. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ اور خاص طور پہ ان کے جو اقدامات تھے، ان کی پالیسیز کے بعد جو ہے
وہ پالیسی اس نے بدل دی اور اس نے آؤٹ سائڈ ان اسٹریٹجی کے نام سے نئی پالیسی لے کر آیا، جس میں یہ تھا کہ جناب آپ جو ہیں وہ فلسطینیوں کی پرواہ نہ کریں، بلکہ آپ جو ہیں وہ مسلمان ملکوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کریں، اور خود بخود ہی جو ہے وہ پھر فلسطین کی تحریک جو ہے وہ اپنا دم توڑ جائے گی۔ اور آپ نے دیکھا کہ اس سلسلے میں جو ہے ابراہم معاہدہ ایویڈنس کے طور پہ جو ہے نا وہ سامنے آیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر ایک ایسی صورتحال پیدا ہوئی کہ جہاں سے ایک نئی فضا پیدا ہوئی کہ مسلمانوں کے بہت سارے ملک کے وہاں تو یہ بھی تصور کیا جا رہا تھا کہ سعودی عربیہ بھی جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات بنا لے گا، اور آپ نے دیکھا کہ کچھ عرصہ پہلے ان کے وزیر خارجہ نے سعودی عرب کے یہ بتانے کی کوشش بھی کی کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات اگر ٹھیک ہو جائیں تو اس سے کیا فوائد حاصل ہوں گے۔ بہرحال اس سے پہلے ہی جو ہے وہ یہ معاملہ ہو گیا۔ اگر ہم دیکھیں بڑے غور سے کہ تل ابیب کے جو تھنک ٹینکس ہیں وہ کیا کہہ رہے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ جیسے چین نے تبت کے ساتھ کیا تھا، کہ تبت کی بات ہی نہ سنی جائے، اور آٹومیٹکلی جو ہے جب تبت کی بات نہیں سنی جائے گی تو یہ بات جو ہے وہ انریلیونٹ ہو جائے گی۔ تو اسی اسٹریٹجی کے تحت جو ہے وہ یہ ساری کوشش ہو رہی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں دوسرا ہفتہ شروع ہو گیا ہے ان پہ بمباری کا، اور ابھی چند گھنٹے پہلے انہوں نے نیا اٹیک جو ہے وہ شروع کیا ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اقوام متحدہ نے تو ابھی تک جو ہے اس پر باقاعدہ ایک میٹنگ ہی نہیں کر سکے، 3 دفعہ جو ہے امریکہ نے اس میٹنگ کو پوسٹ پون کر دیا، اور ہم نے امریکہ کے وزیر خارجہ کو دیکھا کہ وہ بیچارے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں بتایا جائے کہ جو آپ نے اس عمارت کو نشانہ بنایا ہے جس میں میڈیا کے دفاتر تھے اس پہ کو کیوں بنایا ہے آپ نے۔ تو یہ تو صورتحال ہے، اور جہاں تک اسلامک ورلڈ کی بات ہے، آپ کے سامنے کل کی میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ کے بعد ایک ہر سال کی طرح ایک اعلامیہ جاری ہو گیا، اور اس اعلامیہ کے بعد جو ہے بات ختم ہو گئی۔ حتیٰ کہ آج ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی اسمبلی کے اندر قرارداد تو ضرور پاس ہوئی، تو بہت اچھی بات ہے پاس ہوئی، لیکن ہم نے دیکھا کہ غیر سنجیدگی کا یہ عالم تھا کہ وزیر اعظم صاحب جو تھے وہ خود بھی موجود نہیں تھے، اتنے اہم موقع پر جب ایک میسج دینا تھا تو وہ وہاں تشریف فرما نہیں تھے، اور انہوں نے وہاں پہ تقریر نہیں فرمائی۔ تو یہی تقریباً باقی دنیا کا ہے۔ آپ ترکی کے معاملے کو دیکھ لیں، طیب اردگان صاحب کہہ تو بہت کچھ رہے ہیں، لیکن آپ کے نالج میں ہوگا مجھ سے بہتر کہ چوتھا بزنس پارٹنر جو ہے اسرائیل کا دنیا کے اندر وہ ترکی ہے۔ ترکی جو ہے وہ $4 ارب کی چیزیں جو ہیں وہ تقریباً خریدتا ہے اسرائیل سے، اور اسرائیل کو بیچتا ہے وہ $2.25 ارب کی چیزیں۔ تو یہ جو 10 اس کے بڑے تجارتی پارٹنرز ہیں اس میں سے ایک ہے، تو ہم نے نہیں دیکھا کہ ابھی تک کوئی ایسی قدغن لگائی گئی ہو، اور باقی دنیا کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ ہم نے دیکھا کہ یورپی یونین نے بھی ایک قرارداد سے آگے نہیں بڑھے، چین بھی جو ہے وہ ضرور بات تو کر رہا ہے لیکن وہ اس لیول کی بات نہیں ہو رہی جس لیول کی ضرورت تھی چین سے، کیونکہ چین اب ایک دنیا کا بڑا ملک ہے، ایک طاقتور ملک ہے، لیکن بس وہ صرف وہ بھی کہہ ہی رہا ہے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ روس کی طرف سے تو بالکل کوئی خاص بات آئی نہیں رہی ہے، بس ایسے ہی جمع خرچ ہو رہا ہے۔ تو حسب عادت ہوگا یہی کہ جب وہ مطمئن ہو جائے گا کہ اب ہم نے جتنا مارنا تھا مار دیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر جنگ بندی کا اعلان کر دیا جائے گا۔ ہاں اس میں ایک بات کو ضرور دیکھنا پڑے گا، کیونکہ یہ ہر سال کا فیچر ہو گیا، ہم نے پچھلی دفعہ یہ ذکر کیا تھا، تو اب دیکھنا پڑے گا کہ حماس کو کیا اسٹریٹجی اپنانی چاہیے کہ اس کا جو نقصان ہوتا ہے یا وہاں کی عوام کا نقصان ہوتا ہے، اور جو حماس کے پاس روایتی قسم کے میزائل وغیرہ ہیں، راکٹس ہیں، وہ کتنا کو نقصان پہنچاتے ہیں اسرائیل کو۔ تو یہ توجہ طلب باتیں ہیں، تو یہی ساری صورتحال ہے جو وہاں پر اس وقت نظر آ رہی ہے۔ تو مہدی صاحب آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے، آج اسماعیل ہانیہ صاحب نے بھی ریلی سے خطاب کیا اور انہوں نے اس عزم کا بھی اظہار کیا کہ جہاد جاری رہے گا اور وہ بھرپور جواب دیتے رہیں گے۔ ان کی اس اسٹیٹمنٹ کو کس طرح سے آپ اینالائز کریں گے؟ ظاہر ہے جی ان کی اسٹیٹمنٹ کو، جتنی اسٹیٹمنٹ آتی ہے، جتنے لیڈر ہیں جو کچھ بات کریں گے وہی کریں گے، جو نے کہی کہ ہم حملہ کرتے رہیں گے، جواب دیتے رہیں گے، جہاد کرتے رہیں گے۔ بہرحال مہدی صاحب آپ بتائیے اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں عرض یہ کروں گا کہ دیکھیں اسماعیل ہانیہ صاحب تو وہاں کے ایک بڑے لیڈر ہیں اور ان کو اسی قسم کی بات کرنی چاہیے تھی، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جتنی جدید صورتحال میں اسرائیل کے پاس چیزیں موجود ہیں اس کے مقابلے میں حماس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ حماس کی جو قریبی مسلمان ممالک ہے وہ کوئی مدد بھی نہیں کرتے، بلکہ وہ حماس سے
خائف رہتے ہیں اور حماس کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مصر نے دیکھے نا 1 سال سے زیادہ جو تھی وہ ناکہ بندی رکھی تھی غزہ کی پٹی کی. تو صورتحال یہ ہے کہ جو بالکل ساتھ والے ممالک ہے اس کی طرف سے بھی کوئی کمک جو ہے وہ حماس کو یا فلسطین کے ان نوجوانوں کو نہیں مل رہی جو جہاد کرنا چاہتے ہیں. وہ آپ سے کوئی افرادی قوت نہیں مانگ رہے لیکن کم از کم ان کی جو ہے وہ معاشی طور پر اور اگر ہو سکے تو اسلحے کے حساب سے ان کی جو مدد ہونی چاہیے. کیونکہ ہمیں یاد ہے کہ 1973 کی جنگ کے اندر کچھ ممالک نے جو تھے وہ ان کی مدد کی تھی اور اس کا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جانب سے بھی طیارے بھیجے گئے تھے وہاں پر. جی طیارے تو پائلٹس بھی گئے تھے اور بہت سارے ممالک نے اس طرح سے عملی طور پر مدد کی تھی, عملی طور پہ حصہ لیا تھا. لیکن ہمیں ابھی فی الحال ایسی کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی ہے جس کی بہت ضرورت ہے کہ ہم جو ہیں وہ ان کی کوئی مدد کر سکے. لیکن کیونکہ ایک سیریا ہوا کرتا تھا جو بیس کیمپ تھا سارے معاملات کا, لیکن پچھلے 10 سال سے سیریا کے اندر جو کچھ ہوا ہے اور جس طرح وہ بھی دنیا کی بڑی طاقتوں نے وہ آپ کے سامنے. ایک حزب اللہ بھی تو تھی, وہ کیا ہوئی؟ جی ایک حزب اللہ ہوا کرتی تھی, اس کا کیا بنا؟ جی حزب اللہ جو ہے وہ بھی کوئی کچھ کر تو نہیں رہی ہے. حزب اللہ کے حسن نصر اللہ صاحب نے ٹیلی فون پہ بات کی ہے حماس کے نائب سے اور حماس کو پوری طرح جو ہے یہ کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن بہرحال حزب اللہ لبنان کی طرف سے لبنان کی گورنمنٹ کی حصے دار بھی تھی اور اس نے فی الحال کوئی ایسا عملی کام تو ہمیں نظر نہیں آیا حزب اللہ کی طرف سے. لیکن یہ ہے کہ ہم نے یہ ضرور دیکھا کہ ان کی طرف سے ایک ٹیلی فون کال ہوئی ہے اور وہ انہوں نے حماس کے جو نائب سربراہ ہیں ان کے ساتھ بات کی ہے اور ان کو پوری اپنی یقین دہانی کروائی ہے کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے. لیکن ظاہری طور پر ابھی ہمیں کوئی ایسی چیز لبنان کے بارڈر سے نظر نہیں آئی کیونکہ حزب اللہ اصل میں لبنان کی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے. لبنان کی پارلیمنٹ کے اندر بھی اس کی بہت زیادہ سیٹیں ہیں تو لیکن فی الحال وہاں سے کوئی ہمیں ایسی چیز نظر نہیں آئی ہے. بس صرف ایک انہوں نے بیان کی حد تک کی بات کی. اور اسی طرح ہم نے دیکھا ہے کہ ایران اس سے کافی موقف اختیار کرتا رہتا ہے لیکن ایران کی طرف سے بھی کوئی عملی چیز سامنے نظر نہیں آئی جیسے اس نے سیریا کے اندر رول ادا کیا یا حوثی باغیوں کے لیے اس نے رول ادا کیا. اس طرح کا رول ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا. جبکہ ایران کی جو ملیشیا ہے وہ گولان کی پہاڑیوں کے بہت قریب ہے اور اسرائیل جو ہے اس کے بقول اسرائیل کے ہم حملہ بھی کرتے رہتے ہیں اور اصل لڑائی بیٹھے ہوئے وہاں حماس لڑ رہا ہے اور کچھ ہی لڑ رہا ہے, اپنا نقصان کرا رہا ہے اور عالم اسلام دیکھ رہا ہے اور دنیا کا ضمیر دیکھ رہا ہے. اللہ کرے کہ مسلمانوں کو کوئی راستہ ملے اور اس علاقے سے فتح کی کوئی خوشبو آئے اور ہم آگے بڑھ سکیں. ہمارے وزیر خارجہ بھی ترکی گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ امریکہ جا کے وہ بڑی تسلی مچائیں گے, دیکھیں کیا کرتے ہیں. بس یہی کہہ سکتے ہیں. سجاد میر صاحب کلوزنگ ریمارکس اور کلوزنگ ریمارکس یہی ہے جی کہ ہم شہباز شریف پر اٹکے ہوئے ہیں اور ادھر مسلمانوں پر امت پر ظلم ہو رہا ہے اور ہم اس کے بارے میں ایک قرارداد پاس کر کے بغل میں داب کے چل پڑے ہیں کہ ہم جا کے دنیا کو بدلنے جا رہے ہیں. دنیا ایسے نہیں بدلا کرتی. ٹھیک ہے سجاد میر صاحب, بہت شکریہ. ناظرین اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کا حامی و ناصر ہو اور یہودیوں کو نیست و نابود کر دے. احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.